अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अहम हुकूमती वज़ीर के इंकशाफ ने पेशावर से टेलीफोन आने की कहानी ना सिर्फ खोल दी है बल्कि इस बात का भी इशारा दे दिया है कि अगर वो वाली खबर लीक ना होती तो ईवान इक़्तिदार के ईवानों पर ना लर्ज़ा तारी होता और ना ही हुकूमत किसी मामले को इतना ज़्यादा सीरियस लेती। और मामले यकीनी तौर पर इन हाउस चेंज के हवाले से है और लर्ज़ा तारी होता है शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात की खबर के लीक होने से। और चूँकि ये एक ऐसा बॉम्ब था जो फटा और उसके फटने से पहले तो हर एक बंदा ये कह रहा था कि जनाब अपोजिशन का तो कोई मामला इतना सीरियस नहीं है, इनमें तो इतना दमखम ही नहीं है कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकें। वज़ीर मौसूफ इतलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये मुँह और मसूर की दाल। इस किस्म की बातें इससे पहले तमाम हुकूमती वज़रा की तरफ से सामने आ रही थी, लेकिन ये खबर जो अंसार अब्बासी साहब ने दी थी, इस खबर के सामने आने के बाद से सिचुएशन बदल गई। मंजरनामे को हुकूमती हलकों की जानिब से सीरियस लिया गया और अब एक अहम हुकूमती वज़ीर की तरफ से ना सिर्फ इस मुलाकात की तस्दीक की गई है बल्कि उस मुकाम की भी निशानदेही कर दी गई है कि जहां पर यह मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में शामिल एक और शख्सियत की भी निशानदेही कर दी गई है कि जनाब इन दोनों की मुलाकात में एक तीसरी शख्सियत भी मौजूद थी। और उस शख्सियत की मौजूदगी का मतलब यह है कि वो तीनों मेन पार्टीज़, जो दो मेन पार्टीज़ हैं, वो इस मुलाकात में लूप में थी। ना सिर्फ ये बल्कि आज एक खबर शाया हुई है और उस खबर के अंदर एक और इंकशाफ किया गया है कि जनाब जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद में परवेज़ अलाई साहब से भी एक खुफिया मुलाकात हुई है और उसी मुलाकात के नतीजे में जो मुस्लिम लीग काफ है उसने अपना जो स्टांस है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली रखी है और अब उसने तमाम ऑप्शंस को ओपन कर दिया है और अपोजिशन के लिए भी अब दोनों तरफ से अब उसने मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं कि जनाब हम आमादा हो सकते हैं, हम दाएं जा सकते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, कौन सा वज़ीर है, उसने ये बात क्यों की, तीसरी शख्सियत कौन थी, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो हुई है परवेज़ अलाई साहब से, इसके हवाले से, और जहांगीर तरीन साहब का की शहबाज शरीफ साहब से एक अनोखी फरमाइश, बल्कि दिलचस्प फरमाइश है, उस फरमाइश का भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले हुकूमत के लिए एक और बुरी खबर है जो मैं आपके ज़रिए उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हुकूमत ने बड़े जोश जज्बे के साथ कुछ कवानीन मंजूर किए थे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया पीका लॉज में अमेंडमेंट के हवाले से और दूसरा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज की गई और दोनों में मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपना बाबा ऊँचा रखना था। पीका लॉज के में तरमीम का मकसद ये था कि हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई आवाज़ बुलंदी ना हो और पीका लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट का जो वो अमेंडमेंट्स थी वो आज तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स के नतीजे में वो तो मुझे फ़ौत होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब जो इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर जो तब्दीलियाँ थी उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब खुद आएँ और आके इंतखाबी कैंपेन चलाएँ, क्योंकि KPK के अंदर पिछली मरतबा की सूरत हाल उनकी कुछ बेहतर नहीं रही थी। अब जो तरमीम की गई हैं उस तरमीम के ज़रिए वफाकी वज़रा को, सूबाई वज़रा को, मुशीरान को, मुआवनीन ख़ुसूसी को, हत्ता कि वज़ीर आज़म को भी इस बात की इजाज़त मिल गई है कि वो जाकर अपनी मर्ज़ी से उन इंतखाबी हलकों के अंदर जाके वो जलसे जुलूस कर सकते हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास होता है जिसमें इंतखाबी जो ज़ाब्ता इखलाक है इसमें होने वाली तब्दीलियों पर गौर किया जाता है। और ये सदर साहब ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है इस पर भी गौर करते हैं कि जनाब ये क्या मामला था, क्योंकि इस इजलास में ये बात कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी मकसद है लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन लड़ने वाले तमाम फरीकैन के लिए। अब ये तो हो नहीं सकता कि हुकूमत हो, सूबे में भी हुकूमत हो, मरकज़ में भी हुकूमत हो, वसाइल भी हों, सूबाई वज़ीर बल्दियात भी अपना हो, चीफ मिनिस्टर भी अपना हो, गवर्नर भी अपना हो और दूसरी जानिब वादे करने की सलाहियत भी हो, ताकत भी हो, वसाइल भी हों, तरक्याती मनसूबे भी जारी कर सकें, सड़कें बना सकें, खंबे लगा सकें, बिजली टांग सकें, स्ट्रीट लाइट लगा सकें, सोलिंग करा सकें, ये सीवरेज को बेहतर कर सकें। ये सारे इख्तियार तो हुकूमत के पास हैं और इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत उन हलकों के अंदर
ایکٹیو ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن ہے اس کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچے گا، اور جو لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کرتا ہے ہمارا دستور، ہمارا آئین پاکستان، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں فریقین کو پرووائڈ نہیں کر سکے گا۔ اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے اس جو آرڈیننس ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے بلکہ قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی بات اس اجلاس کے اندر زیر غور آئی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور اصولی طور پر انتخابی قواعد، انتخابی ضابطہ اخلاق یا انتخابات سے متعلق کوئی بھی سرگرمی ہے، اگر حکومت اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلیاں لانا چاہتی ہے تو بنیادی فورم ہے پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ کی کمیٹیز، اور ان کمیٹیز کے اندر الیکشن کمیشن کے اراکین کو مدعو کر کے ان سے اس حوالے سے بات چیت کر کے ایک قانون، متفقہ قانون بنایا جا سکتا تھا جو سب کو اس کے اوپر اپنی کانسنٹ دیں، اور اس کے بعد اس کو نیشنل اسمبلی سے منظور کرایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ چونکہ آرڈیننس ہے، اور اس آرڈیننس کے لیے الیکشن کمیشن سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی، لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر آ گئے ہیں تحفظات۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اجلاس اور ہوگا، اور ٹیکنیکل تمام معاملات پر اس پر غور و فکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان تحفظات پر جو یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، وہ ان تبدیلیوں کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ ایک تحریر کی شکل میں تحریری طور پر وزارت قانون کو ارسال کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ قانون ڈرافٹ کیا ہے، صدر صاحب نے یہ قانون جاری کیا ہے، اس کے اندر یہ ترامیم کی گئی ہیں، اور ان ترامیم کے اوپر ہمیں یہ تحفظات ہیں، لہٰذا ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ اور یقینی طور پر اگر وہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، وہ اس معاملے کو براہ راست پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آئین پاکستان ان کو اجازت دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی تحفظات سامنے آ گئے ہیں، حکومت کے لیے تھوڑا سا ایک مشکل صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ جو کے پی کا جو انتخابی مرحلہ ہے اس کا اگلے مہینے آغاز ہوگا، 29 مارچ کے لیے اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی جو وہاں پر بھی بہت ساری جو ہے خدشات وہ بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب پہلے مرحلے کے اندر کے پی کے سے پی ٹی آئی کا اچھی خاصی وہاں پہ ان کو شکست ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو شکست کی ذمہ داری ہے وہ مہنگائی پر ڈالنے کی بجائے شکست کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی غلط ٹکٹوں کی تقسیم پر، اور پھر عمران خان صاحب نے آ کے وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ ٹکٹوں کی تقسیم کے سارے معاملات کی وہ خود نگرانی کریں گے، ٹکٹیں وہ خود میرٹ پہ دیں گے، جو جینوئن ورکرز ہیں ان کو oblige کیا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا، ان کو الیکشن لڑایا جائے گا۔ لیکن آج میں نے خبر دیکھی ہے پشاور سے گلزار محمد خان صاحب کی یہ خبر ہے، اور اس خبر کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ بھی پارٹی نے زیادہ تر منتخب اراکین کی سفارش پر ان کے عزیزوں، رشتہ داروں، چہیتوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی، معاون خصوصی شفیع اللہ کے صاحبزادے، رکن قومی اسمبلی بشیر خان کے بھائی اور بھانجے، ایم پی میاں شرافت علی کے سالے اور رکن قومی اسمبلی حیدر علی کے بھتیجے کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی سفارش پر سعید خان کو سوات کی تحصیل ضلع قبل کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سینٹر اعظم خان سواتی کی سفارش پر 6، علی امین گنڈا پور اور صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کی تجویز پر 3، اور اسی طریقے سے بہت سارے، اور بڑی لمبی چوڑی یہ لسٹ ہے کہ وہاں پر یہ ٹکٹیں آج بھی من پسند افراد اور رشتہ داروں کو جاری کی گئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کردہ وعدے، دعوے اور کارکنوں کو جو تسلیاں تھیں وہ کدھر گئیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ساری صورتحال کا کوئی نوٹس لیتے ہیں یا معاملات ایسے ہی چلیں گے، اور عمران خان آخرکار اپنی ہی قیادت کو تھپکی دے کے کہیں گے ان کے فیصلے بالکل ٹھیک ہیں، یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ پھر جب نتیجہ آئے گا تو پھر اس کی ذمہ داری کسی اور کے ذمہ ڈالی جائے گی، خود پر تو انہوں نے کوئی ذمہ داری لینی نہیں ہے، اور آج تک انہوں نے لی بھی نہیں ہے۔ خیر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بھی جو میں نے آپ کو کے پی کے الیکشنز بتائی بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، میل ملاقاتیں سیاستدانوں کی یہ بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، کیونکہ کچھ ملاقاتیں خفیہ ہوتی ہیں، کچھ اعلانیہ ہوتی ہیں۔ خفیہ ملاقات کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، اعلانیہ ملاقات آج ہونے جا رہی ہے، بلکہ آج ہوگی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور اس بات کا توقع کی جا رہی ہے کہ آج اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہونے کے بعد اگلے 24 گھنٹے
گھنٹوں کے دوران ایک میٹنگ اور ہوگی یا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا مولانا صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر اگلے 7-8 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ فائنل پیش رفت ہو جائے گی, کیونکہ اب رابطوں کے اندر کچھ تیزی آ گئی ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملاقات ہوئی تھی جو شہباز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی. اس ملاقات نے انفیکٹ ایوان اقتدار کو سیریسلی اب جو تھریٹ ہے اس کو محسوس کرایا. اب ہمارے صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور سابق صوبائی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پنجاب جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب واقعتاً ان کی ملاقات ہوئی ہے دونوں کی, کیونکہ پہلے تو دونوں مان نہیں رہے تھے, ان کی طرف سے بھی تردید تھی, ان کی طرف سے بھی تردید تھی, لیکن تصدیق بھی نہیں کر رہے تھے, تردید بھی نہیں کر رہے تھے کہ نہ جناب ہم ملے ہیں, نہ یہ تصدیق کر رہے تھے کہ جناب ہم نہیں ملے. کچھ اس قسم کی کوئی درمیان والی انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا ہوا تھا. لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہانی کھول دی ہے. انہوں نے نہ صرف کہانی کھولی ہے بلکہ مشورہ بھی دیا ہے جہانگیر ترین صاحب کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ حالات اور واقعات کو دیکھ کر ذرا فیصلہ کیجئے گا, ملاقات تو آپ نے کر لی ہے. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, اور اس ملاقات کا جو مقام ہے وہ ہے DHA لاہور, اور اس ملاقات کا جو مقام ہے وہ ہے ایک اہم سیاسی شخصیت کا گھر, اور وہ جو اہم شخصیت ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی ان کا رشتہ داری بھی ہے, کاروباری وہ تعلق بھی ہے, جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی مراسم رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مخدوم احمد محمود کی رہائش گاہ کے اوپر یہ ملاقات ہوئی, یعنی اس ملاقات میں بذریعہ مخدوم احمد محمود پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی, اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن تھی, اور جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی میں ان کے گروپ کی ریپرزنٹیشن تھی, اور وہاں پر پھر کچھ گفت و شنید ہوئی ہے, کچھ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش ہوئی ہے. اچھا, اس ملاقات کے بعد اور اس ملاقات سے پہلے بھی جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس بھی ہوا تھا جہاں پہ فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین صاحب کو دیا گیا تھا. البتہ اس اجلاس میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہمیں چلنا چاہیے. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک فرمائش بھی کی اب جہانگیر ترین صاحب نے, اور شہباز شریف صاحب نے اب جہانگیر ترین کی اس فرمائش کو یا اس خواہش کو تسلیم بھی کیا. جہانگیر ترین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا لوگوں آپ سے جو ہے وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے انسائٹ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا جا رہا ہے, کیا کس طریقے سے معاملہ چلیں گے. تو ذرا یہ جو ہمارے اراکین اسمبلی ہے میرے گروپ کے خاص طور پر, اور ان میں سے کئی آپ کے جاننے والے بھی ہیں, آپ کے تعلق داری بھی ہے, تو ان کے ساتھ ذرا ہیلو ہائی کر لیں, ان کو ذرا بتائیں صورتحال کیا ہے, ذرا ان کو تھوڑا سا ہلا شری دیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کی طرف سے جو فون جا رہا ہے وہ میرے کہنے پہ جا رہا ہے, ذرا ان کا میرے پہ اعتبار ڈیولپ ہوگا. تو جہانگیر ترین صاحب کے اس کہنے پر شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں اور ہیلو ہائی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے اپنے اراکین اسمبلی کو لاہور میں موجود رہنے کی بھی ہدایت کی ہے, اور جہانگیر ترین گروپ کا ایک اور اجلاس اب ہونے جا رہا ہے آج یا کل میں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی ایک اور خفیہ ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد کاف لیگ نے دوبارہ مشاورت کے لیے ایک اہم اجلاس رواں ہفتے طلب کر لیا ہے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو مرکز اور پنجاب میں جو تبدیلی ہے اس کے لیے بھی اب سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یعنی یہ جو اب ڈیولپمنٹس ہیں یہ اب کسی نہ کسی فائنل سٹیج پہ آئیں گی, یا ادھر جائیں گی یا ادھر جائیں گی, اور جو حکومتی ہڑبونگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ اگر حکومتی وزیر یہ انکشاف نہ کرتے تو ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتے کہ یار اس وقت ایسا کون سا تھا جو یہ کالیں کرنے کی بات کر رہی ہے, مسلم لیگ نون کے کالیں آ رہی ہیں اور پشاور سے کالیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ ہے اس وقت پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی یہ پہنچ چکی ہے ایوان اقتدار میں, اور وہاں پر اب اس بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے کہ یار کس طریقے سے بچایا جائے. اور بندہ جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو اپنے دوست یار قریبی تعلق داروں سے بہی خواہوں سے ہمدردوں سے رابطہ کرتا ہے کہ یار میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں, مجھے اس کے ذرا تھوڑا سا بیل آؤٹ کر دو. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ کالز گئی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کوئی اس کی مصدقہ انفارمیشن نہیں ہے. میں جو کچھ کالز کے حوالے سے جہاں تک جو بات ہے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بیان جاری کیا جو آج تمام اخبارات میں چھپا ہوا ہے, اس سے ریلیٹ ہو رہی ہیں چیزیں.
ممکنہ طور پر تو ایسا ہے، لیکن اس کا جو کڑیاں اگر ہم جوڑیں تو یہ کڑیاں اسی طرف جا کے ملتی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف، اور یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آج سے مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ تیز ہوں گی، اور عمران خان صاحب کے دورہ رشیا سے واپسی کے بعد یہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوں گی، اور اسی ہفتے عشرے کے اندر ہی یہ جو کام ہے حتمی طور پر یہ جو کھیل ہے یہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو جائے گا، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے موشن جو ہے وہ موو ہو سکتی ہے پنجاب میں یا مرکز میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔